अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। शुमाली कोरिया ने कहा है कि हम इजराइल के गाज़ा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे की मजम्मत करते हैं। शुमाली कोरिया वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने आज कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि इजरायली काबीना का फ़लस्तीन की गाज़ा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे का फैसला बैनुल-अक़वामी क़ानून की सरीह खिलाफ वर्जी है। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इजराइल की जंगी काबीना ने बरोज़ जुम्मा वज़ीर आज़म बिंजामिन नेतन्याहू के गाज़ा पर मरहलेवार मुकम्मल कब्ज़ा मंसूबे की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान ने गाज़ा को फ़लस्तीनी ज़मीन का नागुज़ीर हिस्सा करार दिया और कहा है कि ये इक़दाम इजराइल की फ़लस्तीन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा ज़मीन पर कब्ज़े की गुंडा गिरदाना नीयत का वाज़ेह इज़हार है। शुमाली कोरिया ने कहा है कि हम इजराइल के इस मुजरिमाना अमल की सख्ती से मजम्मत और मुखालिफत करते हैं। ये इक़दाम मशरिक़ व सतह में अमन व इस्तेहकाम की खुली खिलाफ वर्जी है और गाज़ा में जारी इंसानी बहरान को मज़ीद गहरा करने के लिए उठाया गया है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि हम इजराइल से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वो फ़लस्तीनियों पर गैर क़ानूनी मुसल्लह हमले फौरी तौर पर बंद करें और गाज़ा की पट्टी से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाएं। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने आज चारशंबे के रोज़ यूक्रेन की हुकूमत पर 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनके रूसी हममनसब पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात में खलल डालने के लिए एक इश्तियाल अंगेज़ी की मनसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम आयद किया। एक टेलीग्राम पोस्ट में रूसी वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि मुतअद्दिद ज़राए से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक कैफ हुकूमत 15 अगस्त 2025 को होने वाली रूस अमेरिकी मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए एक इश्तियाल अंगेज़ी की तैयारी कर रहा है। वज़ारत ने जोर देकर कहा है कि इस मकसद के साथ यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज ने गैर मुल्की सहाफ़ियों के एक ग्रुप की ख़ार कैफ के चौकेफ जो कि कैफ के कंट्रोल में है भेजा है, जिसका बहाना फ्रंट लाइन जोन में शहर के बाशिंदों पर रिपोर्टें करना था। वज़ारत दिफ़ा ने यह भी दावा किया कि यूक्रेनी अफवाज शहर पर हमला करेगी और इसका इल्ज़ाम रूस पर लगाएगी। जुमे को होने वाले सरबराह इजलास से फौरी पहले यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज UAVs और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए एक गुंजान आबाद रिहायशी क्वार्टर या एक अस्पताल पर एक इश्तियाल अंगेज़ हमला करने का मनसूबा बना रही है, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी हलाकतें होंगी, जिसे फौरी तौर पर गैर मुल्की मगरबी सहाफ़ियों के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने यह बात कही। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस ने इजराइल को खबरदार किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास मोतबर मालूमात मौजूद हैं कि इजरायली अफवाज ने ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनियों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और दीगर खिलाफ वर्जियाँ की है। अमरीकी खबरसां इदारे AP के मुताबिक इजराइल के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। एंटोनी गुटेरेस ने सफ़ीर डैनी डैनन को एक ख़त में कहा है कि इन्हें इजरायली फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कई जेलों, एक हिरासती मरकज़ और एक फ़ौजी अड्डे में फ़लस्तीनियों के साथ मुबैना ज़्यादतियों पर शदीद तशवीश है। गुटेरेस ने खबरदार किया कि अगर इन इल्ज़ामात में तसलसल पाया गया तो वो अपनी अगली रिपोर्ट में इजरायली अफवाज को जंगी जिनसी तशद्दुद के मुर्तकिब इदारों की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की दस्तावेज़ात में तशद्दुद की कुछ अक़साम के मुनज़्ज़म वाक़यात की निशानदेही की गई है। डैनी डैनन ने आज ये ख़त और अपना जवाब आम किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ामात मुतासिब ज़राए की बुनियाद पर लगाए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को हमास की जंगी जराइम और जिनसी तशद्दुद पर तवज्जो देनी चाहिए और तमाम यरग़मालियों की रिहाई का मुतालबा करना चाहिए। डैनिन का इशारा 7 अक्टूबर 2023 को जनूबी इजराइल में हमास के अचानक हमले की तरफ था, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए। डैनिन ने जोर दिया कि इजराइल अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेगा और बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रहेगा। एंटोनी गुटेरेस ने कहा कि चूँकि इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को रसाई नहीं दी, इसलिए इजरायली अफवाज के जिनसी तशद्दुद के मुनज़्ज़म इस्तेमाल के रुझानात या पैटर्न की हतमी तशख़ीस करना चैलेंजिंग रहा है। फ़लस्तीनी निज़ात कैनेडियन शहरी फ़ायज़ा निजार गुज़िश्ता साल गाज़ा से निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन वो अपनी 4 बालिग़ बेटियों को साथ ना ला सकी। कनाडा में जहां वो अपने 6 दीगर बच्चों के साथ मुक़ीम है, निजार ने कई माह की कोशिश के बाद अपनी बेटियों और इनके बच्चों को गाज़ा से निकालने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार गुज़िश्ता माह वो लम्हा आया जब उन्होंने टोरंटो एयरपोर्ट पर अपनी बेटियों और 7 नवासियों को गले लगाया। लेकिन जब इस जज्बाती मिलाप की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तो इजराइल की हामी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने निजार के जिस्मानी हालत का मजाक उड़ाया और कहा कि इनका सेहतमंद दिखना इस बात का सबूत है कि गाज़ा में क़हत की खबरें झूठी है। निजार, जो इस वक्त 50 साल की हैं, उन्होंने AFP को बताया कि एक माँ के तौर पर यह मेरे लिए तबाकुन था। निजार ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो गाज़ा में खुद भूखी रही, लेकिन हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसे 3 लाख से ज़ायद बार देखा गया, उन्होंने गलत तौर पर यह जाहिर किया कि निजार हाल ही में गाज़ा से निकली हैं। इस पोस्ट में कहा गया है कि क्या आपने उस औरत को देखा, वो तो भूखी नज़र नहीं आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ने खबरदार किया कि गाज़ा में क़हत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जहाँ इजराइल इमदादी सामान के दाखिले को सख्ती से महदूद कर रहा है। भूख से निडाल और बीमार बच्चों की तस्वीर ने आलमी सतह पर गम व गुस्सा पैदा किया है। ताहम इजरायली वज़ीर आज़म बिंजामिन नेतन्याहू ने गुज़िश्ता माह दावा किया था कि गाज़ा में कोई क़हत नहीं है। फ़ायज़ा निजार को जिस परेशानी का सामना करना पड़ा वो एक वसी तर रुझान का हिस्सा है।
اسرائیل کے دائیں بازو کے چینل 14 جسے اکثر عبرانی فاکس نیوز کہا جاتا ہے، اس پر میزبانوں نے موٹی ماؤں کا مذاق اڑایا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے بچوں کی خوراک چرا لیتی ہیں۔ فائزہ نجار کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ تھی کہ ان کے خاندان کا ملاپ ایک جھوٹی مہم کا شکار بن گئی ہے۔ ارب پتی صنعت کار ٹیسلا اور ایکس کے مالک ایلن مسک نے الزام عائد کیا کہ ایپل اپنی ایپ اسٹور پالیسیوں کے ذریعے مصنوعی ذہانت یا اے آئی کمپنیوں کے مقابلے کو محدود کر رہا ہے۔ ایلن مسک نے اپنے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس اکاؤنٹ پر جاری کیے گئے پیغام میں کہا ہے کہ ایپل صرف اوپن اے آئی کو سب سے آگے رکھ رہا ہے۔ ایپل کا یہ عمل واضح طور پر اینٹی ٹرسٹ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مسک نے مزید لکھا کہ ایپل اس انداز میں برتاؤ کر رہا ہے کہ اوپن اے آئی کے علاوہ کوئی بھی آئی کمپنی ایپ اسٹور میں نمبر 1 نہیں بن سکتی، جو کہ اینٹی ٹرسٹ قانون کی صاف خلاف ورزی ہے۔ ایکس اے آئی فوری طور پر اس معاملے پر قانونی کارروائی کرے گا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البینیز نے آج چہارشنبے کے روز جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں لوگ بھوک اور موت کا سامنا کر رہے ہیں اور یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اے بی سی نیوز کے لیے ایک انٹرویو میں البینیز نے غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اسرائیلی اقدامات اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا دفاع کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مارچ میں اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ وہ امداد کی ناکہ بندی کرے گا اور آج ہم اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت غزہ ایک انسانی المیہ سے گزر رہا ہے۔ سوال کے جواب میں کہ کیا اسرائیل کا قصداً پیدا کردہ قحط جنگی جرم ہے، البینیز نے کہا کہ یہ صورتحال کسی بھی صورت میں بین الاقوامی قانون سے مطابق نہیں رکھتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا کے غزہ میں داخلے پر پابندی کے باوجود انسان ہر شام اپنی ٹیلی ویژن اسکرینوں پر وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں انسان نہ صرف شدید مصائب، بھوک اور جانی نقصان کا سامنا کر رہے ہیں بلکہ خوراک اور پانی تک رسائی کی کوشش میں قتل بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ دور جاہلیت نہیں 2025 ہے اور اس دور میں یہ وحشت و بربریت بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عراقی تیل کے وزیر حیان عبد الغنی نے دورے پر آئے ہوئے شامی توانائی کے سربراہ محمد بشیر سے تیل، گیس اور توانائی میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ملاقات کی۔ عراقی وزارت تیل کے ایک بیان کے مطابق خبر رساں ادارے سنہوا نے رپورٹ کیا کہ عبد الغنی نے دونوں اقوام کے درمیان تاریخی تعلقات کی گہرائی اور دونوں ممالک کے قومی مفادات کی تکمیل کے لیے انہیں برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں فریقین نے کرکوک بانس پائپ لائن کی موجودہ صورتحال اور اسے خام تیل کی برآمدات کے لیے استعمال کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ انہوں نے پائپ لائن کی حالت کا جائزہ لینے اور اس کے ذریعہ برآمدات دوبارہ شروع کرنے کے امکانات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا، جس میں پائپ لائن کی آپریشنل کارکردگی، پمپنگ سسٹم اور بحالی کی فیزیبلٹی کا تعین کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی مشیر کو شامل کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اعتراف کیا ہے کہ فرانس نے کیمرون میں آزادی کی کوششوں کے خلاف ایک جنگ چھیڑی تھی جس میں جابرانہ تشدد دیکھنے میں آیا۔ یہ بات فرانس 24 نے آج رپورٹ کی ہے۔ یہ اعتراف گزشتہ ماہ کیمرون کے صدر پال بیکا کو بھیجے گئے ایک خط میں کیا گیا۔ فرانس 24 کے مطابق یہ جنوری میں شائع ہوئے ایک سرکاری رپورٹ کے بعد سامنے آیا جس میں یہ پایا گیا تھا کہ فرانس نے بڑے پیمانے پر جبری نقل مکانی کی، لاکھوں کی تعداد میں کیمرون کے لوگوں کو نظربندی کیمپوں میں ڈھکیل دیا اور ملک کے خود مختاری کی جدوجہد کو دبانے کے لیے وحشی ملیشیاؤں کی حمایت کی۔ میکرون نے خط میں لکھا، کمیشن کے مورخین نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ کیمرون میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کے دوران نوآبادیاتی حکام اور فرانسیسی فوج نے ملک کے کچھ حصوں میں کئی طرح کا جابرانہ تشدد کیا ہے۔ ایک ایسی جنگ جو 1960 کے بعد بھی جاری رہی جب فرانس نے آزاد کیمرون کے حکام کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی حمایت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج ان واقعات میں فرانس کے کردار اور ذمہ داری کو قبول کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ UN وومن نے خبردار کیا کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال تیزی سے ناقابل برداشت ہو چکی ہے جس سے ان کے عوامی زندگی سے مکمل خاتمے کا سنگین خطرہ ہے۔ یہ اطلاع طلوع نیوز نے دی ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق UN وومن نے کہا ہے کہ 15 اگست 2021 کو طالبان جنگجوؤں کے دوبارہ دارالحکومت کابل پر قبضہ کرنے کے 4 سال بعد صنفی مساوات کی ایجنسی UN وومن خبردار کر رہی ہے کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے صورتحال تیزی سے غیر مستحکم ہو رہی ہے۔ یہ خدشات صرف تعلیم اور روزگار کی محرومی سے کہیں زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ کیا کہ مئی میں افغانستان میں اس کے درجنوں خواتین عملے کو بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ ان کے کام کی وجہ سے صریحاً موت کی دھمکیاں دی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے کہا، مانیٹرنگ باڈی UN مشنز ہیومن رائٹس سروس کی بنیاد پر اپ ڈیٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مئی میں اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والی درجنوں خواتین کو UN مشن اور دیگر UN ایجنسیوں، فنڈز اور پروگراموں کے ساتھ ان کے کام کے سلسلے میں نامعلوم افراد کی جانب سے صریحاً موت کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے عبوری اقدامات نافذ کرنے پڑے۔ دراصل کچھ افغان خواتین اب بھی امارت اسلامیہ افغانستان سے تعلیم اور کام کے موقع فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ مسعودہ
ہمت زئی جو 4 بچوں کی ماں ہیں اور پہلے ایک سرکاری ادارے میں کام کرتی تھی، اب اپنی آمدنی کے واحد ذریعے کے طور پر گھر پر ہاتھ سے بنی وال آرٹ بنانے کا کام کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ان کے باہمی محصولات کی مخالفت یا تنقید کرتے ہیں۔ اب اس کا ہدف کوئی ملک نہیں بلکہ نیو یارک میں واقع ایک سرمایہ کاری بینک گولڈمین کے سی ای او ہیں۔ امریکی ٹیرف کے اثرات کے بارے میں گولڈمین سیکس کی جانب سے لگائے گئے اندازوں کو غلط قرار دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سی ای او ڈیوڈ سولومن کو ایک عجیب مشورہ دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ آپ ڈی جے چلاتے ہیں، بینک نہیں۔ امریکی ملٹی نیشنل انویسٹمنٹ بینک اور مالیاتی خدمات کی کمپنی گولڈمین سیکس کے سی ای او ڈیوڈ سولومن ڈونلڈ ٹرمپ کے نشانے پر آ گئے۔ ٹرمپ نے امریکی معیشت اور امریکی منڈیوں پر امریکی محصولات کے اثرات کے بارے میں گولڈمین کی جانب سے لگائے گئے اندازوں اور پیشن گوئیوں کو غلط قرار دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سولومن اور ان کی کمپنی کے تمام وارننگ غلط ثابت ہوئے۔ اپنے سوشل اکاؤنٹ کے ذریعے پوسٹ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بینک چلانے کے بجائے ڈی جے بننے پر توجہ دے رہے ہیں۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے اقوام متحدہ کو بتایا کہ جب تک کہ تہران اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع نہیں کرتا، وہ ایران پر پابندیاں بحال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق E3 گروپ نے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ کو خط لکھ کر کہا ہے کہ اگر تہران نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو پابندیاں عائد کی جا سکتی ہے۔ وزرائے خارجہ نے خط میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر ایران اگست 2025 کے اختتام سے قبل سفارتی حل تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے تو توسیع کے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو E3 اسنیپ بیک میکانزم شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں اپنے پہلے دور حکومت کے دوران یک طرفہ طور پر 2015 کے ایران جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی، تاہم ایران کا موقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ ایک تاریخی اور روحانی مشن پر ہیں اور نام نہاد عظیم تر اسرائیل کے ویژن سے بہت منسلک محسوس کرتے ہیں، جس میں فلسطینی ریاست کے لیے مخصوص علاقے اور موجودہ اردن اور مصر کے ممکنہ حصے شامل ہیں۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے I24 نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نتنیاہو نے اپنے مشن کو نسلوں سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہودیوں کی ایسی نسلیں ہیں جو یہاں آنے کا خواب دیکھ رہی ہے اور یہودیوں کی نسلیں ہمارے بعد آئیں گی۔ عظیم تر اسرائیل کے اصطلاح 1967 کے عرب اسرائیل جنگ کے بعد سے اسرائیل اور اس کے ذریعے قبضہ علاقوں مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے غازہ، مصر کے جزیرہ نما سینا اور شام کے گولان کی پہاڑیوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ نتنیاہو کے لیکوڈ پارٹی کے نظریاتی پیشرو زیف جوبوتنسکی جیسے ابتدائی صہیونیوں نے بھی اسے موجودہ اردن میں لاگو کیا۔ انٹرویو کے دوران کینسٹ کے سابق رکن شیروز گال نے نتنیاہو کو ایک تعویذ پیش کی جس پر گریٹر اسرائیل دکھایا گیا تھا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ اس ویژن سے جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں، نتنیاہو نے جواب دیا، بہت زیادہ۔ متحدہ عرب امارات غازہ میں محصور فلسطینیوں کی مدد کے لیے انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امارات نے غازہ کی پٹی میں 69واں ایئر ڈراپ آپریشن مکمل کیا ہے۔ خوراک، ہنگامی طبی امداد اور ضروری امدادی اشیاء فضا سے گرائی گئی۔ وام میڈیا کے مطابق یہ امدادی ایئر ڈراپ آپریشن اردن کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ فرانس، جرمنی، بیلجیم اور اٹلی اس میں شامل ہیں۔ یہ امدادی سامان امارات کے چیریٹی اداروں کے تعاون سے بھیجا گیا تاکہ غازہ میں مشکل صورتحال سے دوچار فلسطینیوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ تقریباً 500 ٹن غذائی اشیاء سے لدے 20 ٹرک بھی بارڈر کراسنگ کے ذریعے غازہ میں داخل ہوئے۔ اب تک مجموعی طور پر 3924 ٹن سے زیادہ امدادی سامان پہنچایا جا چکا ہے۔ اس میں خوراک اور اشیاء ضرورت شامل ہیں۔ غازہ میں انسانی ہمدردی کی کوششیں متحدہ عرب امارات کی فلسطینی عوام کی سپورٹ کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ سعودی ولی عہد تو شہزادہ محمد بن سلمان نے نیوم میں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں وزراء کو اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم کے ساتھ ولی عہد کی حالیہ ملاقات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں دو طرفہ تعلقات، عرب اور علاقائی امور کے علاوہ فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی ولی عہد نے فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے بارے میں بھی کابینہ کو آگاہ کیا۔ سعودی وزارت اطلاعات سلمان بن یوسف دوسری نے اجلاس کے بعد بتایا کہ کابینہ نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے ارادے کا خیر مقدم کیا۔ دو ریاستی حل کے نفاذ اور 1967 کی سرحدوں کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی اتفاق رائے کی تعریف کی۔ کابینہ نے غازہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی حکام پر بھوک مسلط کرنے، نسل کشی اور دیگر خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا۔ سعودی فلم کمیشن نے مقامی فلم سازوں سے کہا ہے کہ وہ آسکر میں شامل ہونے کی تیاری کے سلسلے میں اپنا کام کمیشن کے پاس بھجوائیں۔ عرب نیوز کے مطابق یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کمیشن نے مقامی فلم سازوں سے کہا ہے کہ وہ غور کے لیے اپنے کام کے ساتھ درخواستیں بھیجیں تاکہ سعودی عرب 98ویں اکیڈمی ایوارڈز میں سرکاری طور پر بین الاقوامی فیچر فلم کی کیٹیگری میں شامل ہو سکے۔ یہ معاملہ گزشتہ سالوں میں کمیشن کی طرف سے اس کے طے کردہ
معیار کے مطابق براہ راست نامزدگی کے تحت بھیجا جاتا ہے۔ تاہم کمیشن نے اب قواعد اور سلیکشن کے عمل کے نئے طریقہ کار کا اعلان کیا، جس کے تحت کمیشن آسکر ایوارڈ میں شریک ہونے کے لیے باضابطہ درخواست بھیجے گا۔ ان تبدیلیوں میں اس کمیٹی کی تشکیل کے بارے میں تفصیل بھی بتائی گئی ہے، جو آسکر کے لیے نامزدگیاں کرے گی، کسی فلم کے ایوارڈ کیٹیگری میں بھیجے جانے یا نہ بھیجنے کی شرائط کا جائزہ لے گی اور درخواست کے طریقہ کار پر غور کرے گی۔ ان تبدیلیوں کا ایک اہم مقصد انٹرنیشنل فلم انڈسٹری میں مملکت کی پوزیشن کو تعاون فراہم کرنا اور سعودی سینما کی عالمی موجودگی میں اضافہ کرنا ہے۔ سعودی عرب میں لاکھوں برس کے دوران بنے ارضیاتی گڑھوں اور غاروں کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے۔ ان سائٹس میں ڈرامائی اور قدرتی بناوٹ کے بعد ریجن کے تاریخ سے متعلق دلچسپ کہانیاں موجود ہیں۔ ان غاروں تک جانے کے لیے مہم جوئی کا اپنا ہی لطف ہے، لیکن ان مقامات کی سائنسی قدر بھی ہے اور ان میں ماحولیاتی تنوع بھی پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے زیر زمین یہ عجوبے سعودی عرب کے ویژن 2030 سے ہم آہنگ ہیں اور سیاحت کی ایک نئی منزل بن کر ابھر رہے ہیں۔ عرب نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں غاروں پر تحقیق کرنے والے حسن رشیدی نے عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل اس لینڈسکیپ کے بارے میں اپنے تجربات شیئر کیے اور بتایا کہ کیسے بچپن ہی میں ان میں کھوج کا جذبہ بیدار ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اصل ابتدا 2018 سے ہوئی، جب میں نے ان غاروں کی ویڈیوز بنائی اور انہیں اپنے کچھ دوستوں کے لیے اپلوڈ کیا۔ ان ویڈیوز نے عوام میں غاروں سے متعلق دلچسپی اور باہمی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ چنانچہ میری حوصلہ افزائی بڑھ گئی، خاص طور پر جب مملکت میں ہر جگہ سے لوگ مجھے سے سوالات پوچھنے لگے کہ اندھے سائٹس کے بارے میں جاننے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے۔ حسن رشیدی نے بہت ہی سی سائٹس دیکھی ہے، لیکن انہیں مدینے کے خیبر گورنریٹ میں ابو الابیل غار، جو سمود گاؤں کے مشرق میں واقع ہے، اپنی گہرائی اور قدرتی بناوٹ کی وجہ سے بہت قابل ذکر لگا۔ ابو ابیل مملکت میں دریافت کی جانے والی اب تک کا سب سے طویل غار ہے، جو 5 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کا مطالعہ تاحال جاری ہے۔ سعودی ولی عہد و وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے اٹلی کے وزیراعظم جارجیا میلونی نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ایس پی اے کے مطابق رابطے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے پہلوؤں اور متعدد شعبوں میں انہیں ترقی دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال، اس کے سلامتی اور انسانی اثرات پر بھی بات کی۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے کشیدگی کو روکنے، جارحیت کے تباہ کن اثرات کے خاتمے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام کوششیں کرنے کی ضرورت پر بھی بات چیت کی گئی۔ امریکہ کا بلوچستان لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو باضابطہ طور پر غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں FTO کے طور پر نامزد کرنا اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا بلوچستان میں تیل کی تلاش میں امریکی سرمایہ کاری کا اعلان نہ صرف بین الاقوامی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کے عزم کو تقویت دیتا ہے، بلکہ یہ چین کی صلاحیت کو بھی محدود کرتا ہے کہ وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحفظ کی آڑ میں خطے میں اپنی طبعی موجودگی کو بڑھانے کے لیے سیکورٹی خدشات کو جواز بنا کر استعمال کر سکیں۔ ایک معروف بین الاقوامی تجزیہ کار نے آج چہارشنبے کو یہ بات بتائی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ روز BLA اور اس کی فرنٹ تنظیم مجید بریگیڈ کو FTOs کے طور پر نامزد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ محکمہ خارجہ کی طرف سے اٹھایا گیا یہ قدم ٹرمپ انتظامیہ کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ گزشتہ ماہ واشنگٹن نے باضابطہ طور پر دی ریزیڈنس فرنٹ یعنی TRF کو ایک FTO اور اسپیشلٹی ڈیزائن گلوبل ٹیررسٹ کے طور پر نامزد کیا تھا، جس سے بھارت کے اس دیرینہ موقف کی توثیق ہوتی ہے کہ TRF کوئی مقامی عسکری گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان میں مقیم جہادی تنظیم لشکر طیبہ کا پراکسی ہے، جسے جموں و کشمیر میں دہشت گردی کی پاکستان کی مسلسل سرپرستی کو چھپانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ امریکی اربن وارفیئر انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جان نے آج چہارشنبے کو لکھا کہ یہ لگاتار نامزدگیاں ظاہر کرتی ہے کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ پاکستان کے دوہرے معیار کو بھی نمایاں کرتی ہے۔